अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है नादान शिकारी। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। तराई के जंगल में शिकारियों का एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था जिसका इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया गया था। चूँकि कुछ गैर मुल्की शिकारी शेर और दूसरे ख़तरनाक परिंदों का शिकार खेलने के लिए हिंदुस्तान आए हुए थे। नवाब हमीदुल्लाह खां मोहम्मद अली अलवी के अलावा हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम शिकारियों को शिकार में शरीक होने की खुसूसी दावत दी गई थी। हम लोग कैंप लगने के तीसरे रोज़ वहाँ पहुँच गए। कैंप के इंतज़ामात को देखकर तबीयत खुश हो गई। 4 हाथी कैंप की एक जानिब खड़े हुए थे। इंतहाई खूबसूरत खैमे और चौलदारियाँ कतार अंदर कतार लगी हुई थी। सैकड़ों नौकर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। हर तरफ ईद के मेले जैसा समा था। गैर मुल्की शिकारियों की पार्टी के सरबराह मिस्टर विस्ट थे जो इंतहाई जहादीदा इंसान दिखाई दे रहे थे। गैर मुल्की शिकारी पार्टी 6 अफराद पर मुश्तमिल थी जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं। मोहम्मद अली अलवी ने हम सबको साथ ले जाकर उन गैर मुल्की शिकारियों से हमारा तारुफ कराया। इसके बाद हमें हमारी क़यामगाह पर पहुंचा दिया गया। हमारे ख़ैमे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। नवाब साहिबान कपड़े तब्दील करके चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान नवाब हमीदुल्लाह खां कहने लगे, गैर मुल्की शिकारियों में मुझे कोई भी अच्छा शिकारी दिखाई नहीं दिया। वो आपस में जो बातचीत कर रहे थे उससे अंदाज़ा हुआ कि उनमें से कोई भी शिकारी शिकार के फ़न से वाकिफ़ नहीं है। चूँकि ये शिकार का जो प्रोग्राम बना रहे थे इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे कबल उन्होंने कम अज़ कम शेर का शिकार तो नहीं खेला है। नवाब इफ्तिखार अली कहने लगे, अरे साहब, ये लोग सिर्फ शौक़ में आकर हिंदुस्तान में शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। बहरहाल मैं चूँकि हुकूमत के मेहमान हैं और हुकूमत ने कैंप लगाने पर लाखों रुपए सर्फ किए हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायर करने का मौका दें ताकि वो अपने मुल्क जाकर लोगों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना सकें। ये सुनकर हम सब हंसने लगे। कुछ ही देर बाद मोहम्मद अली अलवी साहब आ गए और उन्होंने नवाब साहिबान से शिकार के प्रोग्राम पर बातचीत शुरू कर दी। मोहम्मद अली अलवी का हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शिकारियों में शुमार होता है। खुदा जाने वो अब बाक़ायदे हयात हैं या नहीं। बेहद होशियार और बहादुर शिकारी थे। इससे कबल भी हम अलवी साहब के साथ कई मरतबा शिकार खेल चुके थे और उनके शिकार के फ़न के कायल थे। नवाब हमीदुल्लाह खां ने अलवी साहब से कहा कि भाई साहब, ये गैर मुल्की शिकारी बिल्कुल अनाड़ी हैं। इन्हें शिकार खिलाने में ख़ासी मुश्किलात पेश आएंगी। आप पहले से शिकार के हर पहलू पर गौर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब किसी बड़े ख़तरे में मुब्तला होकर रह जाए। अलवी साहब हस्बे आदत मुस्कुरा कर कहने लगे, नवाब साहब, मैं ये बात पहले ही महसूस कर चुका हूँ कि उन गैर मुल्कियों में एक भी शिकारी शिकार के फ़न से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए उन लोगों के साथ शिकार के दौरान बेहद एहतियात की ज़रूरत होगी। इसके बाद शिकार का प्रोग्राम तय कर लिया गया और अलवी साहब अपने खैमे में चले गए और हम उनके जाने के बाद सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों में जा लेटे। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह सवेरे शिकार पार्टी शिकार के लिए रवाना हो गई। गैर मुल्की शिकारियों को 3 हाथियों पर सवार करा दिया गया और एक हाथी पर हम 4 शिकारी, जिनमें दोनों नवाब साहिबान, अलवी साहब और मैं, सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बेहद घना था। हाथी अपनी सूंडों से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे हमारा हाथी था जो बचपन से शिकार के लिए सुधा हुआ था। हमारा हाथी बेहद एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर पीछे आने वाले हाथी भी एहतियात से कदम रख रहे थे।
ہم کوئی 4 میل جنگل کے اندر پہنچ چکے تھے کہ اچانک ایک جھاڑی سے ایک پاڑا نکل کر ایک طرف بھاگا۔ اسے دیکھتے ہی ایک غیر ملکی شکاری عورت نے اس پر فائر کر دیا، لیکن نشانہ خطا گیا اور پاڑا دوڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا، لیکن فائر کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ ہم سب کو اس عورت کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا کہ اس نے فائر کر کے شیر یا چیتے کے شکار کا موقع ضائع کر دیا، چونکہ فائر کی آواز سے سارے درندے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے دوسرے جنگل میں منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نواب افتخار علی خان سے چپکے سے کہا کہ میرے خیال میں اب آگے جانا بالکل فضول ہوگا، چونکہ درندے تو جنگل سے کہیں دوسری جگہ بھاگ گئے ہوں گے۔ نواب صاحب کہنے لگے، چلو آج انہیں پاڑوں ہی کا شکار کھیلنے دو، کل انہیں یہ بات سمجھا دیں گے کہ جب آپ لوگوں کو خطرناک درندوں کا شکار کھیلنا ہے تو ان چھوٹے جانوروں پر فائر نہ کریں۔ یہ بھی کیا کریں بیچارے، جب ان میں سے کوئی بھی شکار کے اصولوں سے واقف نہیں ہے۔ ہم صبح سے شام تک جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن ان غیر ملکی شکاریوں سے ایک بھی پاڑا ہلاک نہ ہو سکا۔ ہم نے فائر نہ کرنے کی پہلے ہی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر ان غیر ملکی شکاریوں میں سے ایک شکاری ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ حضرات کے پاس کارتوس کم ہیں جو آپ کی طرف سے کسی ایک نے بھی فائر نہیں کیا؟ نواب حمید اللہ خان نے اس سے کہا کہ آپ حضرات ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ فائر کرنے کا موقع فراہم کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرانے لگا۔ شام کے 7 بجے سورج غروب ہونا شروع ہو گیا اور ہم لوگ کیمپ واپس پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ نواب افتخار علی خان تمام راستے غیر ملکی بے وقوف شکاریوں کا چپکے مذاق اڑاتے رہے۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال والا معاملہ ہے۔ ہم لوگ جب واپس کیمپ پہنچے تو کیمپ انچارج داؤد خان نے ہمیں بتایا کہ کیمپ کا ایک ملازم آپ کے جانے کے 2 گھنٹے بعد کسی ضرورت کے لیے جنگل کی طرف گیا تھا اور جب ہی سے واپس نہیں آیا ہے۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے پورے کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، تمام نوکر پریشان ہیں۔ ہم نے یہ خبر سنی تو سب ہی حیران رہ گئے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ صبح سورج نکلنے سے قبل ہم لوگ ہاتھیوں اور غیر ملکی شکاریوں کے بغیر سامنے والے جنگل میں جا کر اس ملازم کو تلاش کریں گے۔ دوسرے دن ہم لوگ خاموشی کے ساتھ خیمے سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کسی خطرے میں گھر گئے ہیں۔ یہ خیال نہ صرف مجھے بلکہ نواب صاحب اور علوی صاحب کو بھی آیا۔ نواب حمید اللہ خان نے کہا کہ یہ جنگل کچھ زیادہ ہی خطرناک دکھائی دے رہا ہے، اس لیے ہم سب کو ساتھ ساتھ نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ 2 آدمی مخالف سمت سے آگے بڑھیں۔ علوی صاحب نے یہ سنتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور ہم پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم مشکل سے 100 قدم آگے گئے تھے کہ میں نے ایک جھاڑی کے نیچے انسانی لاش پڑی ہوئی دیکھی۔ میں نے علوی صاحب کو اشارہ کر کے لاش کی طرف متوجہ کیا۔ علوی صاحب لاش دیکھتے ہی رک گئے۔ لاش کے جسم کا گوشت کہیں کہیں سے غائب تھا۔ جھاڑی کے اندر روشنی کم تھی، اس لیے ہم یہ اندازہ نہ کر سکے کہ اس شخص کو کس درندے نے ہلاک کیا ہے۔ ابھی ہم لاش کو دیکھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ہمارے سروں پر چھائے ہوئے درخت پر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ میں نے اور علوی صاحب نے چونک کر ایک ساتھ اوپر دیکھا۔ ایک نوجوان چیتا درخت پر چڑھا ہوا تھا اور وہ ہم پر جست لگا کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اور علوی صاحب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک ساتھ چیتے پر فائر کر دیا۔ ہمارے فائروں کی آواز پورے جنگل میں توپ کے گولے کی آواز کی طرح گونج اٹھی۔
چیتا نڈھال ہو کر درخت کی گھنی چھاؤں میں الجھ کر رہ گیا۔ گولیاں صحیح نشانے پر لگی تھیں، اس لیے چیتے کو آخری سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملی اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر نواب صاحب دوڑتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے، اور جب انہوں نے چیتے کو شاخوں میں الجھا ہوا دیکھا تو انہوں نے علوی صاحب اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ علوی صاحب نے فوراً ایک تجویز پیش کر دی کہ چیتے کو اوپر سے اتار کر کسی جھاڑی کے سہارے کھڑا کر دیا جائے اور فوراً ہی غیر ملکی شکاریوں کو اس طرف لا کر ان میں سے کسی سے اس ہلاک کیے ہوئے چیتے پر دوبارہ فائر کرا دیا جائے تاکہ ان کے اس شوق کی تکمیل ہو جائے جس کی خاطر یہ لوگ ہندوستان آئے ہیں۔ علوی صاحب کی یہ تجویز سن کر ہم سب بے تاب ہو کر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد چیتے کو درخت سے بمشکل تمام اتارا گیا اور علوی صاحب کی تجویز کے مطابق اسے ایک مضبوط جھاڑی کے سہارے اس طرح کھڑا کر دیا گیا کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ جھاڑی سے باہر اور کچھ اندر تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ کیمپ میں واپس آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر مسٹر وسٹ کچھ ناراضگی کے انداز میں کہنے لگے، آپ لوگ آج ہمیں یہاں چھوڑ کر شکار کے لیے چلے گئے؟ نواب حمید اللہ خان نے ان سے کہا کہ ہم صرف شکار کی جگہ کی تلاش میں گئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو شکار تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے۔ مسٹر وسٹ بولے، جناب، اور جو ابھی کچھ دیر پہلے فائر کی آوازیں آئی تھیں وہ کیا تھا؟ یہ سن کر نواب حمید اللہ خان کچھ خاموش سے ہو گئے، چونکہ ان کے پاس فائر کرنے کی وجہ کا کوئی جواز نہ تھا، لیکن علوی صاحب کی حاضر دماغی نے اس وقت کمال ہی کر دیا۔ وہ جلدی سے بولے، مسٹر وسٹ، اول تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم آپ کو شکار کھلانے کے لیے ملازم نہیں رکھے گئے ہیں۔ ہم اس ملک کے وہ شکاری ہیں کہ جنہیں آپ کی برطانوی حکومت خوشامد کر کے شکار کھلاتی ہے۔ جہاں تک فائر کا تعلق ہے، ہم لوگ جنگل میں درندوں کی تلاش میں جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے سانپ نے درخت پر لٹک کر ہم پر حملہ کر دیا جس پر ہمیں فائر کرنے پڑے۔ مسٹر وسٹ علوی صاحب کے انداز گفتگو سے گھبرا گئے اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، معاف کیجیے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھیوں کو طلب کیا اور غیر ملکی شکاریوں کو ساتھ لے کر اس طرف روانہ ہو گئے جہاں ہم ان کے شکار کھیلنے کا انتظام کر آئے تھے۔ علوی صاحب کی رائے کے مطابق ہم کافی دور کا چکر لگا کر جنگل میں داخل ہوئے۔ ہمارا ہاتھی سب سے آگے تھا۔ سب سے پہلے فیل بان کی نظر چیتے پر پڑی اور اس نے فوراً ہاتھی کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور ہم لوگوں کو چیتے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے مخاطب کیا۔ علوی صاحب نے مسٹر وسٹ کو چیتا دیکھنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر وسٹ کے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت نے نشانہ لے کر چیتے پر فائر کیا۔ چیتا ڈگمگایا۔ اسی دوران علوی صاحب نے فائر کر دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ علوی صاحب نے کاہے کو فائر کر دیا۔ کچھ دیر چیتے کے ہلاک ہونے کا انتظار کیا گیا اور اس کے بعد علوی صاحب ہاتھی سے نیچے کود کر چیتے کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے بلند آواز سے مسٹر وسٹ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد سب شکاری ہاتھیوں سے نیچے اتر آئے اور چیتے کو خوش ہو کر دیکھنے لگے۔ جس عورت نے پہلا فائر کیا تھا وہ بے حد خوش تھی۔ وہ اچھل اچھل کر شور مچانے لگی۔ اس کے بعد ہم چیتے کو ہاتھی پر رکھوا کر کیمپ آ گئے۔ پورے کیمپ میں چیتے کے ہلاک کرنے کا جشن منایا گیا۔ کیمپ کا ہر شخص مسٹر جوزف کو مبارکباد دے رہا تھا، مسز جوزف کو مبارکباد دے رہا تھا اور مسز جوزف خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ ہم لوگ جب اپنے خیمے میں واپس آ گئے تو میں نے علوی صاحب سے سوال کر ہی لیا کہ آپ نے فائر کس لیے کیا تھا؟ میں فائر کرنے کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ علوی صاحب بڑے زور سے ہنس کر کہنے لگے، نواب علی، تم بھی کمال کرتے ہو، اتنی معمولی سی بات بھی تم نہیں سمجھ سکے؟ میاں، میں نے اور تم نے چیتے پر فائر کیے تھے،
ظاہر ہے کہ چیتے کے جسم پر 2 گولیوں کے زخم تھے اور مسز جوزف نے 1 فائر کر کے چیتے کو ہلاک کیا تھا، اور جب لوگ چیتے کے جسم پر 2 زخم دیکھتے تو ہم اس کا کیا جواز پیش کرتے؟ اس لیے میں نے چیتے سے ذرا ہٹ کر معمولی قسم کا فائر کیا تھا تاکہ دوسرے زخم کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ میلوی صاحب کی یہ بات سن کر ان کی ذہانت اور حاضر دماغی کا قائل ہو گیا، اور نواب صاحبان بھی ہنسنے لگے۔ اس واقعے کے بعد سب غیر ملکی شکاریوں کو اپنی بہادری اور نشانہ باز ہونے کا زوم ہو گیا، اور ہم سب ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق ہم شیر کی تلاش میں ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچے۔ ہمارا ہاتھی حسب معمول آگے آگے چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارا ہاتھی ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا اور پیچھے آنے والا ہاتھی اس کے قریب پہنچا، اچانک جھاڑی میں سے ایک شیر پوری طاقت سے جست لگا کر ہاتھی کے جسم کے اس حصے پر آ گیا جس کے بالکل قریب ہودہ تھا۔ شیر نے اپنے دونوں پنجے ہاتھی کے جسم میں گاڑ دیے اور لٹک گیا۔ ہاتھی پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی شکاری شیر کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے اچانک خوف سے چیخنے لگے۔ شور سن کر ہم نے پلٹ کر دیکھا۔ شیر اپنے اگلے پنجوں کے ذریعے ہودے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شکاری ہودے پر کھڑے کھڑے بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہے تھے۔ ہمارے لیے اس وقت شیر پر فائر کرنا اس لیے ممکن نہ تھا کہ ہماری رائفلوں کی گولیاں شیر کے بعد ہاتھی کو لگنے کا خطرہ تھا۔ نواب حمید اللہ فائر کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شیر آہستہ آہستہ اپنے اگلے پنجے ہاتھی کے جسم میں پیوست کر کے ہودے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی انسان اس کے پنجے تک آ جائے، اور ہاتھی زخموں کی تکلیف سے بے چین ہو کر اپنی سونڈ سے شیر کو نیچے گرانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہمارے فیل بان نے جیسے ہی شیر کو دیکھا، اس نے فوراً اپنے ہاتھی کو پشت کی طرف موڑ دیا اور اسے اس طرح لے کر آگے بڑھا کہ شیر دونوں ہاتھیوں کے جسم کے درمیان آ گیا۔ فیل بان ہاتھی کو کبھی پیچھے اور کبھی ذرا سا آگے بڑھا رہا تھا۔ شیر دونوں ہاتھیوں کے درمیان میں آ کر بری طرح دب کر رہ گیا۔ ہمارے ہاتھی کے آگے پیچھے ہٹنے سے شیر پر دباؤ زیادہ ہو جاتا اور وہ چیخنے لگتا۔ آخر شیر نے نیچے کودنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ جیسے ہی شیر زمین پر گرا، نواب حمید اللہ نے پے در پے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی شکاری شیر کے ہلاک ہو جانے کے باوجود بے حد خوف زدہ تھے، اور انہوں نے اپنے فیل باند کو کیمپ واپس لے جانے کی ہدایت کر دی۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے شیر کو ہاتھی پر رکھوایا اور کیمپ لے آئے، لیکن کیمپ پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ غیر ملکی شکاریوں کا سامان باندھا جا رہا ہے۔ ملازمین کی زبانی معلوم ہوا کہ غیر ملکی شکاری دہلی واپس جا رہے ہیں۔ نواب حمید اللہ خان نے مسٹر وسٹ سے واپسی کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھی آج شیر کے واقعے سے بے حد خوفزدہ ہو گئے، وہ مزید شکار کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہم لوگ بھی شیر اور چیتے کی کھال لے کر مالیر کوٹلہ واپس آ گئے۔ نواب حمید اللہ خان نے 3 دن مالیر کوٹلہ میں قیام کیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہی کی، اور سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔